बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं अदील सरफराज और मेरे साथ मतीउल्लाह जान साहब हैं। और आज हमने ज़हमत दी है हादी अली चट्ठा, एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। और जस्टिस डोगर, सरफराज डोगर, जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिस पर आज उन्हें एक वजाहत भी देना पड़ी। और मुखातिब किया गया था ईमान हाजिर मज़ारी को। और उनके साथ उस वक्त कमरा अदालत में हादी चट्ठा भी मौजूद थे। और जो मुकालमा किया गया था वो हादी चट्ठा साहब के साथ किया गया था। इन्होंने ग़ालिबन उस पर कोई रद्दअमल उस वक्त नहीं दिया, लेकिन आज इनका रद्दअमल हमने देखा है। सोशल मीडिया अकाउंट जो इनका है उस पर इन्होंने अपनी राय का इजहार किया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब की उस वजाहत के बाद। जो रिमार्क्स दिए गए थे हादी अली चट्ठा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो रिमार्क्स दिए गए थे जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से, उसके बाद जो आज उनकी जानिब से वजाहत आई है, आपके लिए वो कितनी इत्मीनान बख्श है? नहीं, पहले मेरे ख्याल में कल के रिमार्क्स की तफसील जी, ले लें। ये तफसील पहली ज़रा। दफ़ा है हाँ यानी जी। शायद हमारे बिल्कुल, पास ये भी बात, अगर आप खुद ही पहले हमें बता दें कि उन्होंने कल आपके साथ एग्जैक्टली क्या बात कही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कुछ सियाको सबाक से हटकर भी रिपोर्ट हुआ है। जी जी, इस तरह से अदील साहब के कल जब हम पेश हुए रोस्टम पे गए तो उसमें ईमान थी, मैं था और एक और हमारे कॉलीग हैं एमल खान मंदोखेल, वो भी हमारे साथ थे। हम जब पेश हुए और केस की प्रोसीडिंग हुई तो केस की प्रोसीडिंग में एक जो है मटेरियल प्लेस किया गया दूसरी साइड की तरफ से, स्टेट की तरफ से। ये वो मटेरियल है जो कैबिनेट में दिया गया होगा बज़ाहिर के, जो डॉक्टर महारंग का नाम है, इस सेल में क्यों डाला जाए। इस पे ईमान ने उन्हें कहा कि ये मटेरियल काइंडली हमें भी आप एक कॉपी प्रोवाइड कर दें ताकि हम आपको नेक्स्ट डेट पे असिस्ट कर दें। तो उन्होंने कहा ये मटेरियल कॉन्फिडेंशियल है। तो हमने उन्हें कहा कि दूसरी साइड ने ये नहीं कहा ये कॉन्फिडेंशियल है और कानूनी हमारा हक है कि हमारे खिलाफ जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जिस पे रिलाई किया जा रहा है, वो हमें दिया जाए ताकि हम अपनी सफाई दे सकें या अच्छा इस नहीं, पे एक सेकंड, ये किसने कहा कि मटेरियल कॉन्फिडेंशियल है? ये डोगर साहब ने कहा जी। अच्छा, जस्टिस। चीफ जी, चीफ जस्टिस साहब ने ने कहा, खुद कहा? अच्छा खुद कहा कि कॉन्फिडेंशियल है, हालांकि दूसरी साइड ने नहीं कहा था। तो इस पे हैरानगी हुई, क्या लेकिन पता दूसरी साइड ने पहले बता दिया हो। देखिए, हाँ बिल्कुल। तो इस पे उन्होंने फिर ऑर्डर डिक्टेट कराया और ऑर्डर में लिखा कि मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए इनको और ये मुझे नेक्स्ट डेट पे असिस्ट करते हैं। ये होने के बाद हमने अपना सर झुकाया जिस तरह रूटीन में झुकाते हैं जज साहब के सामने, और मुड़ने लगे। तो दूसरी साइड ने उस वक्त एक जुमला कहा और उन्होंने कहा कि इनको कहें कि ये काबीना की सब कमेटी में जाएँ इस चीज़ का फैसला कराने के लिए, आपके पास ना आए। अभी हम इस पे रिस्पॉन्ड करने से पहले ही कि हम इस पे कुछ कहते ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट ने, डोगर साहब ने हमें कहा, हमारी तरफ देखकर ईमान की तरफ पॉइंट करके कहा कि अभी अगर मैं इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे दूंगा तो मिस मज़ारी नीचे जाके एक वीलॉग करेंगी और मुझे डिक्टेटर कह देंगी। तो ईमान ने इस पे फिर रिस्पॉन्ड किया और जज साहब को कहा कि मैंने, माय लॉर्ड, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून या आइन के दायरे से बाहर हो। उन्होंने कहा कि आपने मुझे डिक्टेटर कह दिया है और आप मेरे बारे में जाकर अदालत के बाहर ये बातें करती हैं। तो उन्होंने दोबारा कहा कि मुझे ऐसी किसी बात का कोई हवाला नहीं है, आप मुझे बताए ही नहीं रहे, मुझे बताएं आप किस चीज़ का हवाला दे रहे हैं, किस बात का बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट का ब्रीफ लेकर पेश हुई हूँ, मैं पर्सनल कैपेसिटी में आपके सामने एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पेश नहीं हुई। तो आप मेरे से, अगर कोई मेरे से बुग़्ज़ रखते हैं या मेरे बारे में कोई आपका तासुर है या मेरे व्यूज़ से आपको कोई मसला है, पर्सनल व्यू से, तो आप मेरे क्लाइंट के केस पे असरअंदाज मत हो। तो उन्होंने कहा आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अच्छा, ये जब ये बात हो रही थी, जी, मैं जानना चाह रहा हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? क्या काफ़ी वो गुस्से में थे? इश्तियाल में लग रहे थे, आंखों में खून उतरा हुआ था और काफ़ी अपने जोम में थे कि मैं जो है अभी निस्तो नाबूद कर दूंगा हर चीज़ को अपने सामने। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने फिर एक कदम आगे बढ़ाया कि मैं माइक पे इस बात का जवाब दूं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मेरे से मुखातिब हो गए और मुझे कहा, हादी साहब इसे समझाएं, जिस दिन मैंने पकड़ लिया। तो ये बात होने के बाद इस वक्त ईमान भी उन्हें रिस्पॉन्ड कर रही थी और कह रही थी कि आप, अगर ये नौबत आ गई है कि आप सिटिंग जजेस हमें धमकी देंगे कंटेम्प्ट की, तो आप मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इशू कर दें, क्योंकि इससे पहले वो मुंह बंद करने के वक्त कह चुके थे कि क्यों ना मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दूं। तो उन्होंने कहा आप फिर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर दें, आप मुझे शो कॉज इशू कर दें। ये बात यहीं भी ख़त्म होगी, उन्होंने फाइल साइड पर रख दी और हम बाहर निकल आए। उसकी वजाहत की कल भी एक खबर आ रही थी कि किसी केस नहीं, की हेयरिंग लेकिन में। ये जो बीच में बात हुई थी कि हादी साहब इसे समझाएं, आप आज की वजाहत में तो कहा गया कि इन्हें पकड़ के ले जाएं, मैं वरना मैंने पकड़ लिया, तो वो क्या जुमला मैं था? उसी बात पे आ रहा था कि ये कल की बात है और आज जो वजाहत आई, वो वजाहत भी, हम तो अदालत में मौजूद नहीं थे, हमें भी रिपोर्ट हुई है कि किसी और केस की प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने कहा, और उसमें उन्होंने कहा कि इस सियाको सबाक से हट के बात की गई है। मैंने कहा था कि हादी साहब वहाँ मौजूद है तो हादी साहब इसको पकड़ कर बाहर ले जाएं, अगर मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर दूंगा तो बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें, ये वजाहत जो है वो उस हरकत से भी ज़्यादा भोंडी है।
اور اس وضاحت سے جو ہے وہ اور عیاں ہوتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کی ایک ورسٹ اس ملک میں بدترین پیٹریارکل سوچ ہے, اور وہ پدر شاہی کا جو نظام ہے یہ وہ ہے. میں اس وقت عدالت میں روسٹم پہ ایمان مزاری کے ساتھ ان کے شوہر کے طور پر نہیں کھڑا تھا, نہ میں وہاں پر ان کے شوہر کے طور پر گیا تھا, میں کو کاؤنسل وہاں کھڑا تھا. اور یہ جو ایک سوچ ہے اس طرح کے لوگوں کے دماغ میں کہ شاید اگر ایک فیمیل ممبر آف دا سوسائٹی وکیل ہوں یا کوئی اور پیشہ ورانہ اپنا فرائض سر انجام دے رہی ہوں, جب وہ آؤٹ آف لائن ہوں گی تو ان کو رین ان کرنے کے لیے ان کا باپ یا بھائی یا شوہر درکار ہے, جیسے وہ کسی کی ذاتی پراپرٹی ہے. جیسے کوئی مرد ان کے اوپر ایک کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ جو بولے گا اور کہے گا وہ ویسا کریں گی, اور ان کا اپنا کوئی اصولی موقف نہیں ہوگا یا پرنسپل نہیں ہوں گے, یا وہ جو بات کر رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نالج یا اس کی بیسس نہیں ہے کمپیٹنس کی. تو یہ بڑا افسوسناک ہے, اور ہم نے تو اس وقت بھی جواب نہیں دیا, بٹ آج ان کی اس بات کا ایمان نے بھی رسپونڈ کیا اور میں نے بھی اس کا جواب دیا, کیونکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور یہ ایک اور مس کنڈکٹ ہے کہ ایک سٹنگ جج اتنے اطمینان سے, جو اس نے بھری عدالت میں ایک بات کی ہے, اس کے گواہان موجود ہیں, جرنلسٹ موجود تھے, انہوں نے رپورٹ کیا, اس کے باوجود وہ اتنے اطمینان سے اپنی وضاحت دیتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے. اور تصدیق بھی کر رہے ہیں, ویسے جو جملے انہوں نے بولے وہ تو اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ان کے کہ پکڑ کے لے جائیں. بالکل. تو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ بھی ملتان سے, جی, اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب بھی ملتان سے, آپ بھی وکیل ہیں, وہ بھی وکیل رہے ہیں, وہ وہاں پہ جج بھی رہے ہیں ملتان بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کے. تو آپ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا کیا معاملہ تھا, یا مطلب مدی صاحب جانتے نہیں ہیں, بٹ کیونکہ جاننا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی پرسنل تعلقات ہوں, وہی ہے جیسے باقی سب ججز کے سامنے اگر آپ کبھی ایز اے لائر پیش ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جج بیٹھے تھے اور میں پیش ہوا تھا, میرا فلانا کیس تھا, اس لحاظ سے تو ان سے واقفیت ہے. بٹ ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کانڈکٹ کے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. کون سے مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ تالے بھی لگ گئے ہیں ان کے. جی بالکل تالہ بندی ہو چکی ہے ملتان بینچ میں, ہائی کورٹ میں ایک دفعہ, اور اس وقت بھی یہی تھا کیونکہ میری پیرنٹ بار ہے ملتان, میں نے وکالت کا آغاز وہاں سے کیا, میری سیٹ وہاں پر تھی کچہری میں. تو وہاں پر ایک دفعہ انہوں نے ایک ہائی کورٹ کے عہدیدار کے بارے میں الو کے پٹھے کا لفظ استعمال کیا عدالت میں, اور اس پہ وکلا سراپا احتجاج تھے. وہاں پہ ہائی کورٹ میں مکمل ہڑتال, تالہ بندی ہوئی, اور اس کے کچھ دن بعد پھر ان کو واقعہ کیا ہوا تھا. وہ آئی تھنک ہوا یہ کہ وہ عہدیدار بھی, میں ان کا نام لینا آئی تھنک مناسب نہیں ہوگا, لیکن ان کے جونیئر پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ جب کیس کال ہوا کہ وکیل صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے وہ دوسری ایک عدالت میں ہیں, عہدیدار ہیں, تو وہ آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں, تو انہوں نے کہا کہ الو کے پٹھے کو پتہ نہیں ہے کہ میری عدالت کی ہیرارکی زیادہ ہے. اچھا, ان الفاظ پہ دیکھیں, تو وہ بظاہر لگتا ہے ملٹری کورٹس میں تو ایسے کیا جا سکتا ہے, بٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں ایسا رویہ وکلا برداشت نہیں کرتے. تو وکلا پھر وہاں پہ سراپا احتجاج ہوئے, انہوں نے وہاں واک آؤٹ بھی کیا, بیٹھے باہر احتجاج کیا, تالہ بندی ہوئی, اور مطالبہ رکھا گیا ہائی کورٹ بار کی طرف سے کہ ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا, یہاں پہ یہ نہیں بیٹھیں گے اب. اور اس کے کچھ 2 یا 3 دن بعد ان کا ٹرانسفر کیا گیا وہاں سے. اچھا, ٹرانسفر سے سر اب اگلا سوال آ رہا ہے, کیونکہ اب کی بار تو مطالبہ جو ہو رہا ہے بعض کی طرف سے وہ ٹرانسفر کا نہیں ہو رہا, وہ مطالبہ تو ان کو معطل کرنے کا ہو رہا ہے. بلکہ بہت سی بار نے تو مذمت بھی کی ہے. تو کون کون سے آپ دیکھیں, بلوچستان ہائی کورٹ بار کی مذمتی نوٹس آ چکا ہے, لاہور بار کا بہت سخت نوٹس آیا ہے, کراچی بار کا آ چکا ہے, اور ابھی پشاور کے وکلا سے بہت سارے وکلا رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ بار بھی اس میں, بلکہ 40 کے قریب جو ہیں وہ خواتین جو وکلا ہیں, انہوں نے ایک دستخط شدہ بیان جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے چیف جسٹس ڈوگر کے اس بیان کو سیکسسٹ قرار دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک اور انہوں نے خاص ورڈ بھی یوز کیا ہے کہ بہت ڈیروگیٹری ہیں, اور انہوں نے یہ تھریٹننگ بھی اس کو کہا کہ یہ تھریٹننگ ہے, اور بڑا دھمکی آمیز یہ بیان ہے چیف جسٹس ڈوگر کا, اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر دوں گا, اور پھر یہ کہنا کہ پھر اگر میں نے پکڑ لیا تو دیکھیں اس طرح کی. متی صاحب, اس کے اندر اتنے سارے اینگلز ہیں اور سارے بہت خوفناک ہیں. دیکھیں, تھریٹننگ کا اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا, تو یہ تو ایسے جیسے کسی جو ہے نا بدنام زمانہ پاکستان کے علاقے میں کوئی بہت طاقتور ایس ایچ او, اور اس کو اگر کوئی شہری کہے کہ تم قانون کے مطابق ایس ایچ او کا آفس نہیں ہولڈ کرے, تو وہ کہ میں تمہیں جب پکڑ لوں گا تو میں منشیات برآمد کرا لوں گا, یا میں تمہیں ایسا پولیس مقابلہ کر دوں گا, یا تمہیں ڈال دوں گا جیل میں. تو 6 ماہ کی قید ہوتی ہے, تو اگر میں نے پکڑا تو پھر لمبے. ہاں, اور اس میں پھر اور تھریٹننگ کے علاوہ جو تاثر ہے وہ ریڈیکیول کا تاثر ہے. دیکھیں, ایک وکیل کی ایک سٹینڈنگ ہے, وہ ایک بریف لے کے آیا ہے, وہ اپنا کیس آرگیو کر رہا ہے, آپ اس سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. اور اس میں جب کل یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ایمان نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے, آپ کس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹویٹر کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی بات کا بھی علم نہیں ہے. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں, یہ بھی انہوں نے کل کہا. اگر عادل صاحب دیکھیں, ملتان تو اولیاء کی سرزمین ہے, وہاں پہ بڑے مہذب لوگ بھی رہتے ہیں,
تو کوئی اس کا کوئی پس منظر ہے اس رویے کا؟ اس کا کوئی تعلق ایک خاص ملتان کی تاریخ سے تو نہیں ملتا آپ کو؟ وہاں پہ ایک کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کنزرویٹو لوگ وہاں پہ کیا اسی طرح سوچ رکھتے ہیں خواتین کے حوالے سے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ نہیں بالکل، دیکھیں میں بالکل ملتان کے لوگ خواتین کے حقوق پہ اور ان کی ایک الگ شناخت پہ اور ان کی آزادی جو ہے وہ حق ہے ان کا آئین میں کہ وہ اپنا لیونگ ارن کر سکیں. دیکھیں وہ وکالت کرتی ہیں، وہ مجبوری سے وہاں جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے کیسز لے کے جاتی ہیں. وہ کس قسم کے معاشرے کے طبقے کے لوگوں کی وکیل ہیں یہ سب جانتے ہیں. وہ اس کام کے لیے وہاں جاتی ہیں. وہ کوئی جو ہے اس طرح کی کٹی پارٹی میں یا اس طرح کی دعوتوں میں نہیں جاتی ہیں جہاں وہ ججوں سے دوستی کر سکیں، تعلق رکھ سکیں اور کل سے ان سے کوئی ریلیف لے سکیں. تو ان کے لیے یہ کہنا آئی تھنک بالکل اس کا ملتان کی زرزمین سے نہیں کرنا چاہیے تعلق. اس طرح کے لوگ ملتان کو بدنام کر رہے ہیں اور نہیں اس طرح کہنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال سے اصل بات ملتان کی نہیں ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اس کی نہیں ہے. اصل بات ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو جب آپ کو طاقت کا زوم اتنا زیادہ ہو یا آپ کو لگتا ہو، اور میرا خیال سے یہ حکمرانوں کے لیے بھی ٹرو ہے، جب حکمران بھی کسی چور رستے سے حکومت میں آتے ہیں اور انہیں عوام کے ووٹ کا لحاظ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی طاقت سے آئے ہیں، تو وہ بھی اس قسم کے رویہ رکھتے ہیں یا لوگوں سے گورننس ایسی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہ آئے کسی اور رستے سے لائے گئے ہیں، ان کو لانے والے کوئی اور ہیں اور وہ صرف ان کو ہی جواب دیں ہیں. وہ کسی نہ قانون کے تابع ہیں، نہ وہ وکلا کی باڈی کے جو ہے وہ جواب دیں ہیں، نہ وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع ہیں، نہ انہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کوڈ آف کنڈکٹ کے دیے ہوئے کی کوئی لحاظ ہے. جو اتنے آرام سے ایک مس کنڈکٹ کل اور پھر آج سراسر جھوٹ بول کے دوسرا مس کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ میرے خیال سے کلیئر ہے. تو آپ کے پاس ریمیڈیز بھی بطور وکیل، آپ پریکٹسنگ لائر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ اور ایمان پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ میرے خیال سے آپ بعض میں جا کر درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو اویل کیا ہے، پاکستان بار کونسل یا اسلام آباد بار کونسل کو درخواست دی ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 فورمز ہیں ہمارے پاس موجود، اور میں میرا خیال سے اس وقت وہ اوپن اپ نہیں کروں گا، ڈسکلوز نہیں کروں گا ہماری لیگل اسٹریٹجی. لیکن ہم وکلا کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ جو فورم اویلیبل ہیں وہ ان سب فورمز کو اویل کریں گے اور اس چیز کو چیلنج کریں گے، اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور مانگیں گے. کیونکہ یہ صرف ایمان کی بات نہیں ہے، یہ وکلا کی تکریم کی بات بھی ہے، یہ فیمیل وکلا کی کام کرنے کی آزادی اور ان کے ایک سیف ورک انوائرمنٹ کی بات بھی ہے، یہ آزادی انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات بھی ہے کہ صرف ان کا کنڈکٹ نہیں، ان کے فیصلے بھی. ہمارے کیسز کے اندر جو ان کے فیصلے آتے ہیں ان کے فیصلے خود بولتے ہیں کہ وہ کیا کمپیٹنس رکھتے ہیں اور وہ کس قسم کی لائن ٹو کر کے کس قسم کے فیصلے دینا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز متی بھائی، ابھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب کی، اور اسی طرح ایک اعلیٰ عدلیہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پریویلنگ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ. ان کا بھی آج ایک فیصلہ سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس پہ وہ صنفی تعصب کے اوپر بات کر رہے ہیں اور خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری جانب پھر ہم دیکھتے ہیں ایک آئینی عدالت کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس ہیں، وہ اس طرح کی آبزرویشنز دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ابھی تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہادی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، انہوں نے کوئی ریگریٹ یا ریمورس تو شو نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے معذرت تو چلیں دور کی بات ہے، ریگریٹ بھی شو نہیں کیا، افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا. الٹا ایک طریقے سے انہوں نے کلیریفائی کر کے ہائی مارل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں. دیکھیں مجھے تو ان کی وضاحت میں پہلی ڈسٹربنگ بات تو سراسر جھوٹ نظر آیا کیونکہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے ہوا تھا. دوسری چیز ان کی اس کے اندر کوئی ریمورس نہیں تھا، کوئی ریگریٹ نہیں تھا. اور تیسری چیز دوبارہ انہوں نے جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی دھمکی بھی دی، اور انہوں نے اس کے بعد ان کو دوبارہ ایک لرنڈ کاؤنسل کو، آفیسر آف دا کورٹ کو بچی کہہ کے مخاطب کیا. یہ تینوں چیزیں اس میں واضح ہیں. تو دیکھیں کسی کو اگر شوق ہے جو ہے نا شو کاز کی دھمکی دینے کا تو وہ عمل کرے اس پہ، وہ لگائے کنٹیمپٹ آف کورٹ. ہم اپنا دفاع کریں گے، یہ اپنا دفاع کریں. اچھا، کوئی آپ کو کوشش کی گئی عام طور پہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ججز حضرات جو ہیں وہ ذاتی سطح پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی جیسے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی کہ چلیں یار رفع دفع کرا لیں، کوئی وکلا بیچ میں پڑے، دونوں کا تعلق ملتان سے ہی ہے. ہاں تو کیونکہ ملتان کے بھی بڑے بیچ میں میڈیٹرز آگے ہوں گے. میرے سے جی فیملی کی طرف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں نے اسے رسپونڈ نہیں کیا، اور میرا خیال سے مناسب نہیں ہوگا فیملی سے مراد چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی فیملی؟ جی بالکل، ان کی فیملی کی طرف سے رابطہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، میں نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا اور میں اس پہ رسپونڈ کرنے کی نیت بھی نہیں رکھتا. تفصیل بتا سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے بہتر ہوگا وہ دیکھیں ایک وہ انہوں نے اپنے اس میں کانفرنس میں کیا ہوگا تو وہ رکھنا چاہیے، پردہ بھی رکھنا چاہیے، تو وہ بات میں نہیں کروں گا. لیکن رابطہ قائم کیا گیا. لیکن ایک چیز کمرہ عدالت میں ہوئی ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب ذاتی سطح پہ بھی اگر آپ کو اپروچ کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا ہی ایک عجیب بات ہے کہ وہ رک ہی نہیں رہے. ایک تو بات کر دی، پھر وضاحت میں پھر وہی بات کر دی، اور پھر فیملی کے
ذریعے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا غیر مناسب ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ میں نے بالکل رسپونڈ نہیں کیا, اور میں جو ہے نا ان کے ساتھ, ان کے یا کسی اور میسنجر کے ساتھ رابطہ کرنے کی نیت نہیں رکھتا, بالکل ایسی وہ نہیں ہے. مگر میرے خیال سے یہ کیونکہ شاید یہاں سے نہیں ہے یا یہ اپنے ببل میں رہے ہیں, تو یہ شاید ایمان کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ جس اصول پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ اس سے بیک آؤٹ نہیں کریں گی, اور یہ اصول کی بات ہے. تو وہ اور آپ سے رابطہ زیادہ کرنے سے کون جانتا ہوگا؟ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے اگر یہ رابطہ جس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو یہ تو ایک طرح سے ایڈمیشن آف گلٹ بھی نہیں ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, بلنڈر ہو گیا ہے, اور اب آپ اسے درست کرنے کے لیے بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں. بہرحال اس پہ اگر یہ بات نہیں کرنا چاہتے, متی بھائی آپ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ہادی صاحب نے بھی بات کی, جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, وہ اس طرح کے آبزرویشنز دے رہے ہیں, ریمارکس دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر اب بھی قائم ہیں ون وے اور دی ادر. دوسری جانب جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے, تو کیوں کر ہمارے ججز صاحبان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا؟ چلیں آپ اپنی سروس کے شروع میں ہوں, آپ کے اندر وہ ابھی شروع والے جو ہوتا ہے نا کہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, مگر جب آپ رپورٹڈ ججمنٹس آپ کے نام سے چھپ چکی ہوں اور آپ ایک بڑے جج کے طور پر جانے جاتے ہوں, اور تب بھی آپ اس منصب پر بیٹھ کر, ایک چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر اس طرح کی آبزرویشنز دیں گے, تو یہ کتنا خطرناک ہے. اور آئندہ کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام میں, جہاں پر پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں ایز اے کورٹ رپورٹرز ہمیں خواتین وکلاء کی تعداد نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. اب کچھ لوگ, کچھ جو ینگ لائرز ہیں, وومن, وہ آ رہی ہیں, لیکن یہ ان کے لیے بھی تو ڈسکریجنگ نہیں ہے. بالکل ورک انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ہراسمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. بالکل عدیل, آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے, اس میں حکومت کو جس طریقے سے اکثریت ملی ہے اور جس طریقے سے سیاستدانوں کی ووٹیں بھی اس میں شامل کی گئی ہیں, اس کے بعد سے میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جب کنفرمیشن ہو رہی تھی بطور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس, یا ایون کہ جب ان کا تبادلہ ہو رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو اس وقت کیوں نہیں ان کا جو پاسٹ کنڈکٹ ہے اس کو زیر غور لایا گیا. اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ملتان میں, جیسے کہ ہادی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ایک عہدیدار کو انہوں نے الو کا پٹھا کہہ دیا کھلی عدالت میں, اور پھر اس کے بعد تالے لگ گئے, اور 2 دن بعد پھر ان کی ٹرانسفر بھی ہوئی اسی وجہ سے. تو کیا یہ واقعہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر زیر غور نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا اس طرح کا کنڈکٹ جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کا وہ زیر غور نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ انہیں سپریم کورٹ میں لے کر آ جائیں؟ تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ ایک طرف کمیشن بنایا گیا ہے, بڑے بڑے دماغ اکٹھے کیے گئے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کمیشن میں ہر جج کا جو کردار ہے, جو اس کی اہلیت ہے, کمپیٹنس ہے, اس کو جانچا جاتا ہے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں کردار یا اہلیت کو جانچنے کی بجائے سیدھا سیدھا جیب سے پرچی نکالی جاتی ہے اور ووٹنگ کرا دی جاتی ہے. اب یہ ووٹنگ ہی ہوتی ہے نا, تو جب آپ ووٹنگ کا سسٹم رکھیں گے اور کردار اور اہلیت کو جانچیں گے نہیں, اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی, کارکردگی پہ ڈسکشن نہیں ہوگی, تو پھر اسی طرح کے لوگ آئیں گے آپ کی جوڈیشری میں. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ اکثریت سے فیصلہ ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اکثریت جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. جمہوریت میں اکثریت کا ایک اصول ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بینچ پہ بھی ججز بیٹھے ہوتے ہیں, لارجر بینچ ہے, فل کورٹ ہے, 3 ججز کا بینچ ہے, اس میں بھی جو اکثریت فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کا مانا جاتا ہے, وہ حتمی ہوتا ہے. مگر اس کے ایک فرق ہے, دیکھیں نا, اس میں کم ہے, اس میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو اکثریت کا فیصلہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ دیتا ہے, وہ دلائل سننے کے بعد, دونوں فریقین کو سننے کے بعد, پھر وہ ججز انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. وہ اپنی حکومت یا اپنی بار کونسل کی ہدایت پہ ووٹ نہیں ڈالتے, ادھر بیٹھ کے فیصلے جو کرتے ہیں بینچ کے اوپر, وہ ووٹیں نہیں ہوتی, وہ اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ججز کی, اور پھر ان فیصلوں کے خلاف ایک اپیل بھی ہوتی ہے, اور اس اپیل کے اندر بھی دوبارہ اپلیکیشن آف مائنڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اتنا سخت کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کریکٹر, اس کردار اور کنڈکٹ اور کمپیٹنس کے حوالے سے کہ جو جج اس فلٹر کو پاس کر جائے اس کے اوپر پھر ووٹنگ ہونی چاہیے. جب سارے اچھے معیار کے ججز فلٹر ہو کے ایک فہرست میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے. اور ووٹنگ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھے ججز ہیں ان میں سے جو ہے پھر, کیونکہ وہ سارے برابر کے اچھے ہوتے ہیں, تو ووٹنگ کے ذریعے کروا لیا جاتا ہے. وہ ووٹنگ اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ اس لیے کہ آپ نے اکثریت سے ووٹ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے بہتر تو کوئی جج نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط اپروچ ہے, اور یہ آئین کے اندر یہ بہت بڑا تضاد ہے
کہ ایک طرف آپ نے ووٹ کا پاور دے دیا، سیاستدانوں کو بیچ میں ڈال دیا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معیار بھی مقرر کر دیا. اب معیار کے اوپر تو عمل درآمد ہو نہیں رہا، سمپل ووٹنگ ہی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر اس طرح کے ججز بھی اوپر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک ہے. پاکستان بار کونسل کو اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا چاہیے، اور خاص طور پہ پورے پاکستان کی جو خواتین وکلا ہیں وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بے عزتی کا مقام ہے. آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بچیاں لا سکولز میں بیٹھی پڑھ رہی ہیں، مجھے بتائیں جو لا کی اسٹوڈنٹس بچیاں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ عدالتوں میں کیا کیا جاتا ہے خواتین وکلا کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان مزاری کا کیس ایک ہے، یہ ایک کیس ہے جو منظر عام پہ آ گیا ہے. ایسے کئی کیسز ہیں جو ضلعی عدالتوں میں ایڈوکیٹ ہادی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ خواتین کو جس طریقے سے نہ صرف ججز بلکہ ان کے ساتھی وکلا جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ واقعات بھی سامنے نہیں آ پاتے. کہیں تو ایسے واقعات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، ان کو اس حوالے سے باقاعدہ اپنا ایک ضابطہ اخلاق جاری کرنا چاہیے. اور ججز کے لیے بھی جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اگر اس کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے اس ضابطہ اخلاق کی، کہ جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ ہے. اور کیوں اگر یہ کل، اب یہ بتا تو نہیں رہے انہوں نے کیا کرنا ہے، لیٹ سے کہ اگر کل یہ ریفرنس دائر کرتے ہیں تو کیوں اتنے بڑے واقعے کے اوپر کسی خاتون وکیل کو شکایت کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے اس واقعے کا؟ اور کیا یہ، اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ تو وکیل ہے نا، یہ جج کے کنڈکٹ کی شکایت کر رہے ہیں. 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا مجھے بتائیں وہ کیا تھا؟ وہ اس سے بڑا کوئی مس کنڈکٹ ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف وہ باقاعدہ شکایت تھی، اور بجائے اس شکایت کی بنیاد پہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل انویسٹیگیٹ کرتی، آپ نے ان کو ترقی دے کے سپریم کورٹ میں لے آئے آپ انہیں. اور آج تک ان 6 ججوں کے خط پہ جو جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو جب اس طرح کے، مجھے بتائیں چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر کیا الزام تھا اس 6 ججوں کے خط میں؟ انہوں نے ایجنسیوں سے رابطہ کیا، اور انہوں نے پھر ساتھی ججز کو کہا کہ میری بات ہو گئی ہے، گل ہو گئی ہے، اور اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. بھئی یہ کون سا چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ ایجنسیوں سے رابطہ کر کے ان سے یقین دانیاں لیں؟ تو دیکھیں جہاں پہ ججز کی شکایت کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کان نہیں دھر رہی، تو وہاں اب مجھے بتائیں خواتین وکلا کے اوپر کون پوچھے گا؟ تو اس وقت تو ٹوٹلی انسیکیورٹی ہے، ججز میں بھی انسیکیورٹی ہے، وکلا میں بھی انسیکیورٹی ہے. اور یہ ساری وجہ جو ہے اس کی وہ 26ویں یعنی ترمیم ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اسی طریقے سے 2 تہائی اکثریت سے کروائی گئی جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن میں ایسے ججز تعینات کیے جاتے ہیں. بالکل آپ نے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی، آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 4 ججز خطوط لکھ رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں سنا جا رہا. بالکل یہاں پر تو عدالتی فیصلے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لاسٹلی ہادی صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار یا اٹارنی جنرل آفس یا کسی کی جانب سے اس واقعے کے بعد؟ نہیں یا ایمان کے ساتھ؟ نہیں کوئی، بالکل نہ میرے ساتھ نہ ایمان کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں. چلیں بہرحال خاموشی. میں خیال ہے متی بھائی کنکلوڈ کرتے ہیں بلاگ کو. ناظرین آپ نے سنا ہادی علی چٹھا کو جو آئی وٹنس اکاؤنٹ وہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ کل کمرہ عدالت میں کیا ہوا، اور آج تک جو واقعات ہیں تمام انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. فیصلہ آپ خود کر لیں. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب ایسے ہی چلے گا پاکستان کے عدالتی نظام میں، جہاں پر جیسے متی بھائی کہہ رہے ہیں کہ 6 ججز کی شکایت پر کچھ نہیں ہوا، ان 2 وکلاء کی اگر یہ شکایت کرتے ہیں تو اس پر کیا کچھ ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں، امید اچھے کی رکھنی چاہیے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو اور خصوصی طور پر ہادی علی چٹھا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویسے الو کے پٹھے کی شکل کیسی ہوتی ہے؟